नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ अहम बातें रमज़ान के ताल्लुक़ से और रोज़े के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ, जो कि रेगुलर हम क्वेश्चंस करते रहते हैं। क्योंकि हर आदमी को जो है कुछ ना कुछ डाउट रमज़ान में रहते हैं, तो वो मैं आपके सामने बहुत शॉर्ट तरीके से बताना चाहता हूँ। और जो है इंशाअल्लाह अगर कुछ ज़्यादा आपको क्वेश्चंस हैं तो उलमा तो हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा है, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 83 के अंदर, कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी रमज़ान का और ख़ासकर रोज़ों का जो है गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान में जो है या तो आप ख़ास जो है रोज़ा रखना है और ज़्यादातर जो है कुरान पढ़ना है, क्योंकि इसका ख़ास ताल्लुक़ रमज़ान से है। इसके अलावा जो अल्लाह ने एक बात बता दी कि जो है इसका जो मकसद है कि तक़वा इख्तियार करना है, अल्लाह से डर इख्तियार करना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब इंसान जो है अल्लाह से डर जो है इख्तियार करता है तो धीरे धीरे वो हर किस्म की बुराई से दूर होता चला जाता है, अपने शहवानी ख्वाहिशात से जो है दूर होता चला जाता है। एक कंट्रोल करने का जो है एक अच्छा मौका है, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सरकश शयातीन को जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीने के अंदर जो है ख़त्म कर देता है और जो है उसको जेल में डाल देता है, जैसा कि हदीस के अंदर आता है। अभी इत्तेफाक से कोरोना वायरस की वजह से जो है हम भी एक किस्म में लॉकडाउन में हैं और हम समझ रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि रमज़ान में हम बाहर नहीं जा सकते, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते वगैरह वगैरह। अगर आप हदीस वगैरह भी देखेंगे तो ताउन जब आया था, वायरल इन्फेक्शन, तो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें वही हैं कि जो है हमें जो है जैसा जिस जगह पे इन्फेक्शन है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, अगर वहाँ पर है तो वहाँ पर नहीं आ सकते। इसी तरीके से क्वारंटाइन के जो है ताल्लुक़ से भी हदीसें हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ लोगों को बैत कर रहे थे, जब पता चला कि इसमें से कुछ लोगों को जो है लेप्रोसी की बीमारी है, वो भी एक किस्म का वायरल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से उनको भेज दिया कि आपकी बैत हो गई। तो ये सारी चीज़ें हदीस के अंदर आती हैं, तो इसको हम पॉजिटिव वे में लें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है सब कबूल करने वाला है, अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं। अब देखिए कि जब हम लॉकडाउन में अंदर हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे जो है जो यूनिवर्स का जो मामला है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया है। ओजोन जो लेयर है वो भी माशाल्लाह जो है हील हो रही है, बर्ड्स वापस आ रहे हैं, ऑक्सीजन का जो है लेवल बढ़ रहा है और हीलिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पोल्यूशन कम हो गया है, बहुत सी जो है इसके फ़ायदे हैं। अब देखिए कि एक इंसान जो है जब हम घर के अंदर जो है रहने से बहुत ज़्यादा जब फ़ायदा होता है, पूरी दुनिया बदल सकती है, तो क्या हम घर के अंदर रह के क्या जो है हम अपनी ईमानी कैफियत को बढ़ा नहीं सकते? क्या हम अपने ईमान को बदला नहीं सकते? क्या हम अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ा चेंज ला नहीं सकते? बल्कि ला सकते हैं। ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है, इसको कबूल करें और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अजर देगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात भी मान रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं। खैर, रोज़े के ताल्लुक़ से मैं जो है आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा है, कि कहा कि तुम में से जो इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे, यानी कंपलसरी है रोज़े रखना। अब किसको है किसको नहीं है, क्या क्या है, इसके ताल्लुक़ से मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे कि रमज़ान जो है, जिसे 5 अहम अरकान है, जैसे कलिमा है, रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, हज है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा जो है ये भी एक पिलर का काम करता है। अगर कोई शख्स जो है इसका इनकार करता है कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा या जो है रोज़े का इनकार कर देता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और इसके अलावा जो है रमज़ान के अंदर काहिली की वजह से या सुस्ती की वजह से अगर कोई रोज़े छोड़ता है तो वो कबीरा गुनाह में शामिल होगा। अब रमज़ान के सवाब के ताल्लुक़ से तो ज़ाहिर सी बात है बहुत से हदीसें आए हैं बुखारी और मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है रोज़ेदारों के सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। और सही हदीस के अंदर है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के जो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जो है क़ैद कर दिया जाता है। अब रमज़ान का चाँद के बारे में हर वक्त कंट्रोवर्शियल करते हैं, बट मेरी राय ये है कि जब गवर्नमेंट जो हिलाल कमेटी क़ायम करती है, उस हिलाल कमेटी जो भी कहती है उसको मानना है और उसी से जो है सारे मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान जो है किन लोगों पर फ़र्ज़ है, तो जाहिर सी बात है जो लोग बालिग़ हैं, अक़लमंद हैं, ऐसे लोगों पे रमज़ान फ़र्ज़ है, मर्द और औरतों पर। और ऐसे लोगों पे नहीं है जैसे कोई शख्स एकदम जो है दीवाना है या बिल्कुल छोटा बच्चा है, ऐसे लोगों पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। जो बालिग़ हो और आक़िल हो, यानी अक़लमंद हो और अडल्ट हो, इस पे ही रोज़ा फ़र्ज़ है। हाँ, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अगर कोई रखते हैं रोज़ा वगैरह
تو یہ بہتر ہے، رکھنا چاہیے، مگر کمپلسری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بیمار ہے اور مسافر ہے، ایسے لوگ اگر روزہ جو ہے سفر کے دوران رکھتے ہیں تو وہ لوگ رکھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ روزہ چھوڑ دینا ہے۔ جب وہ ان کی بیماری اچھی ہو جائے گی تو بعد میں وہ روزہ جو ہے غیر رمضان میں جو ہے اس کو کر لیں، جیسا رمضان ختم ہونے کے بعد وہ روزے کو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے، مطلب بہت آسان جو ہے ٹریول ہے تو وہ رکھ لیتا ہے تو خیر اچھی بات ہے، اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر وہ بعد میں آ کے رکھ لیتا ہے تو جو ہے اس کا روزہ جو ہے پورا ہو جائے گا، جیسا قرآن کی آیت سے بھی وہ جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیثیں وغیرہ ملتی ہیں۔ خاص کر جو ہے بیماری اور مسافر کے اندر جو ہے وہ چھوڑنے کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 184 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے کلیئر طریقے سے جو ہے انسٹرکشن دیا ہے، اس کو ہم ایزے لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عورتیں یعنی مینسس پیریڈز کے ہیں یا نفاس، انہیں ڈیلیوری ہونے کے بعد جو بلیڈنگ ہوتا رہتا ہے، ایسے وقت میں جو ہے روزے ان کو چھوڑنا ہی ہے، اور ظاہر سے بات ہے جب وہ اچھے ہو جائیں گے تو اس وقت میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب رمضان اس وقت میں ہو جاتا ہے تو آپ غیر رمضان میں بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو پوری ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ بوڑھے اور کمزور ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ایسے لوگ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ہے ہر روز جو ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلا دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، جیسا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 184 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پریگننٹ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں تو جو جن کو طاقت نہیں ہے تو وہ بالکل جو ہے رمضان کے روزے وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ لوگ پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور مسکین کو جو ہے اگر وہ اس کے بدلے میں کھانا کھلائیں گے تو بھی جو ہے کافی ہو جائے گا، جیسا کہ ابو داؤد کی جو ہے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان میں جو ہے خاص کر کوئی مر جاتا ہے، جیسا رمضان کے روزے کے کوئی نیت رکھے تو ان کی جو وارث ہیں وہ رمضان کے روزے جو ہے اگر کوئی نیت کر کے ہیں تو وہ پورا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو رمضان کے جو ارکان ہیں، روزے کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہے کہ نیت کرنا، نیت جو ہے بہت ضروری ہے، مگر زبان سے کہنا کہ میں روزہ رکھا ہوں وغیرہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر روزہ کا جو ہے نیت کر لینا ہی جو ہے کافی ہے، جیسا کہ ترمذی کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کی جو نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے سو جاتا ہے اور اٹھتا ہے اور اس کو مطلب جیسا رات میں ہی سو گیا کوئی بندہ اور اس کی نیت تھی کہ صبح میں جو ہے روزہ رکھیں اور وہ اتفاق سے سحری کو نہیں اٹھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے روزہ توڑنے والے امور کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو روزہ ٹوٹ جاتی ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھانا پینا، یہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بھول کے، جیسا کہ ریگولر جو ہے ہم کھاتے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ریگولر کوئی کھانا وانا کھا لیا اور پانی پی لیا تو ایسے اس پہ بالکل کفارہ نہیں ہے اور اس پہ جو ہے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، باقاعدہ الحمدللہ جو ہے وہ روزے کو کنٹینیو کر سکتا ہے، وہ اللہ اس کو کھلاتا ہے اور اللہ اس کو پلاتا ہے، جیسے مسلم شریف کی حدیث سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر جو ہے خے کر لینا جو ہے یہ بالکل جو ہے صحیح نہیں ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تو ایک الگ چیز ہے، اس پر قضا نہیں ہے۔ اچھا، حیض و نفاس کا آ جانا اگرچہ جو ہے اگر آخری وقت میں کیوں نہ ہو تو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کے اگر خے ہو جاتی ہے، گیا جو ہے اس کو خود وامٹنگ کر کے کرا ہے تو اس سے روزہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرنا، تو اس سے جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو ہے وہ اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے جان بوجھ کے اگر کوئی جو ہے ظاہر سی بات ہے ہم بستری جان بوجھ کر ہوتا ہے تو ایسے وقت میں جو ہے وہ 2 مہینے کے جو ہے ایز اے پنشمنٹ یہ ہے کہ وہ کنٹینیوسلی 2 مہینے کی روزہ رکھیں رمضان کے بعد، اور جو ہے اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو جو ہے جو لوگ بھوکے ہیں ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اور ایسے وقت میں بہت ضروری ہے جب لاک ڈاؤن میں ہم ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے کرونا وائرس سے کم اور بھوک سے زیادہ مر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں زیادہ سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا۔ اور جو ہے اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت اگر نہیں رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے مغفرت کریں، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، جیسے کہ ابو داؤد کی جو ہے صحیح حدیث کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے کچھ آداب ہیں، جیسا سحری کرنا بہت ضروری ہے،
چاہے وہ پانی کے کچھ گھونٹ ہو یا کچھ کھجور وجر بھی کھا لے، مگر ضروری ہے۔ ابن حبان کے اندر صحیح حدیث کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کرنے میں جو ہے تاخیر کرنا یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 1 بجے اٹھتے ہیں اور سحری کھا کے سو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سحری کا جو آخری وقت ہوتا ہے اس میں جو ہے سحری کرنا جو ہے بہتر ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی جو ہے، ابو داؤد کے اندر بھی جو ہے صحیح حدیث کے اندر اس کے بارے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اذان کے بعد کھاتے ہیں۔ دیکھو پہلے جو اذان ہوتی تھی وہ اس میں ٹائم لگتا تھا، بٹ آج کل جو اذان ہو رہی ہے ہمارے پاس، روزے کا جو وقت ہوتا ہے، سحری کا جو وقت ختم ہونے کے 5 یا 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اذان کے پہلے آپ سحری کر لیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری مسلم کے سحری کھانے میں برکت ہے، تو بہتر ہے کہ اس میں سحری کھانا ہے۔ کہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ کر جو ہے سحری چھوڑ دیتے ہیں، سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں، یہ اسلام اس کو انٹرٹین نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سحری کے وقت اگر جو ہے کوئی سحری کرتا رہتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کو دعائیں کرتے ہیں، جسے اپنے حبان کی صحیح حدیث ہے، اور روزے دار کو تقویت بھی ملتی ہے، طاقت بھی آتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں نماز پڑھنا یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان میں آتا ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دعائیں کرنا، رونا، گڑ گڑانا، تو تہجد بھی مل جاتی ہے ایسے لوگوں کو، اور سحری بھی مل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے مطلب صرف روزہ رکھتا ہے اور گالی گلوچ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑا، اور لڑائی وغیرہ نہیں چھوڑا، بے حیائی کا کام کرتا ہی رہا، تو ایسا جو شخص ہے تو ایسا رہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ صرف وہ بھوکا ہے، بلکہ اس کا روزہ جو ہے ایز اے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سخاوت کرنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے وقت میں جو ہے زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے زیادہ کر دینا ہے، جیسا کہ بخاری حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، مگر رمضان کے مہینے میں جو ہے بہت زیادہ ہی وہ بڑا ہو جاتا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے کھل جاتا تھا، اور زیادہ جو ہے سخاوت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن کیونکہ نازل ہوا ہے رمضان میں، تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ تفسیر کم از کم 1 مرتبہ جو ہے اس رمضان میں آپ ختم کریں۔ اور کئی لوگ جو ہے کمپٹیشن کرتے ہیں کہ انہوں نے 2 ختم کر دیا، میں 3 ختم کروں گا، 4 ختم کر دوں گا۔ اس کے چکر میں جو ہے رمضان میں قرآن ختم کرنے کے، کمپلیٹ کرنے کے چکر میں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو ہے یہ کہ 2 قرآن جو ہے اگر کمپلیٹ بھی کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ وہ سمجھ کے پڑھیں، اور کمپٹیشن کی طرح نہ ہو، تاکہ جو ہے اس سے جو ہے اللہ سے اجر کا جو ہے مطالبہ ہو، اور جو ہے اسے دکھاوا نہ ہو، جیسا کہ لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3-4 پڑھ لیا، آپ کتنے پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو اوائڈ کریں اور قرآن کو ٹھہر کے پڑھیں، اور جو ہے 3 دن سے کم جو ہے قرآن بالکل نہ ختم کریں، جیسے کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ سورج جو اپنا افطار کے وقت میں جو ہے سورج جو ہے غروب ہوتے ہی فوراً جو ہے افطار کر لیں۔ کچھ لوگ جو ہے اپنا ٹائم لگانے کے لیے جو ہے ایسا اوائڈ کرتے ہیں کہ بھئی 10-15 منٹ کے بعد کریں، وہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم کے اندر ہے کہ بہتر سے بہتر جلد سے جلد جو ہے افطار کرنا ضروری ہے۔ اگر جو ہے کھجور ہے تو کھجور کے اندر جو ہے ظاہر سی بات ہے بہترین ہے، سنت ہے کہ کھجور سے جو ہے افطار کرنا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمک سے جو ہے وہ افطار کرنا، اور نمک لے کے جو ہے افطار کرنا سنت ہے۔ یہ بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہے اور یہ غلط ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث کے اندر جو ہے جو دعا آتے ہیں جو ہے وہ آپ پڑھیں، جیسا اللہ نے اس کا ترجمہ ہے کہ پیاس بجھ گئی، رگیں جو ہے تر ہو گئے ہیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ مجھے ملے گا، کہ وہ آپ جو ہے پڑھیں گے تو وہ صحیح ہے، انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ روزے کے لیے جو ہے جائز امور، جیسے دن کے کسی بھی وقت میں آپ اصول کر سکتے ہیں، انہیں نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہانے کے اور ناخن کاٹنے کے چکر میں کوئی ایشو نہیں ہے، کلی کرنا، وضو کرنا۔ ہاں کوشش یہ کریں کہ جو ہے ناک اور منہ میں جو ہے پانی نہ جائیں۔ اسی طریقے سے کپنگ کرنا جائز ہے، رمضان میں کر سکتے ہیں، مگر کپنگ کرنے وقت میں بہت زیادہ خون بہہ گیا اور جو ہے وہ کمزور ہو گیا تو بہتر ہے اس کو اوائڈ کرنا۔ اس کے علاوہ جیسا خون سے جو ہے تھوڑا سا جو ہے خون زیادہ تھوڑا بہت نکل گیا ہے، بلڈ وغیرہ، تو اسے اگر جو ہے بہت زیادہ بلڈ ڈونیشن اگر کرتے ہیں تو کمزوری زیادہ اگر بڑھ جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جو ہے رمضان کے بعد یہ ساری چیزیں کر لیں، کہ رمضان مطلب روزہ کے دوران جو ہے یہ ساری چیزیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے روزے کے حالت میں ناخن تراشنا یا بال کاٹنا، لوگ جو ہے اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ بال کاٹ سکتے ہیں، روز جو ہے ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں،
آئی ڈراپ کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہے انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں اینٹی بائیوٹک وغیرہ یا اینٹی وائرل انفیکشن کے لیے لے سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں کہ مطلب ایسا کوئی گلوکوز چڑھا لیا جس سے طاقت آتی ہے، یا کوئی چیز ایسی کھائے جس سے جو ہے طاقت ملتی ہے، تو ایسی چیزیں جو ہے اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ڈائلیسس وغیرہ کرتے ہیں کڈنی فیلر پیشنٹ، تو ظاہر سے بات ہے ایسے لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے سوئمنگ وغیرہ جب کرنا جائز ہے، مگر پانی جو ہے منہ کے اندر نہ جائے۔ ایسی جو ہے بہت سی چیزیں ہیں، آپ جو ہے مسئلے مسائل ہیں جو آپ اگر ڈاؤٹس ہیں تو آپ کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو علماء ہے تو علماء سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو بالکل ریگولر جو ہے ہم جو ہے کرتے ہیں کہ ٹوتھ پیک کا استعمال نہ کریں یا جو انجیکشن لگائیں تو روزہ ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی ویڈیو ہے تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو محنت ہم نے کی اس کو قبول فرمائے، اور ہماری جو رمضان کو جو ہے بابرکت بنائے، اللہ قبول فرمائے، ہمارے رمضان کو روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جو ہے جو مقصد ہے تقویٰ کا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی لوگ دیکھیے کہ ایک دن کے پہلے بھی کورونا وائرس سے کئی ڈاکٹرز مرے ہیں، کئی لوگ انتقال ہوئے ہیں، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں رمضان جو ہے نصیب ہوا ہے، اور الحمدللہ پتہ نہیں کہ نیکسٹ سال کا رمضان ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ کے زندگی گزاریں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہوگا۔ اس میں جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنی کثرت سے دعائیں کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریے، اور زکوٰۃ جو ہے ادا کریے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور کچھ ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی سب کو دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو روزہ قبول فرما کے